हज़रत अब्दुल्ला बिन जैश रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ये सबसे पहले सहाबी हैं जिनको अमीरुल मोमिनीन के लक़ब से पुकारा गया। वो जलीलुल क़दर सहाबी जिनको ज़िंदगी का तारुफ हम इस वक्त पेश कर रहे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इनका बहुत गहरा और मजबूत रिश्ता था। वो इन लोगों में से थे जिनको शुरू ही में इस्लाम की दावत को कबूल करने में सिबकत हासिल है। वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फुफुजात भाई थे। इस तरह के इनकी वालदा मोहतरमा हज़रत उमैमा बिनते अब्दुल्ला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फुफो थी। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निस्बती भाई होने का भी शर्फ हासिल है, क्योंकि इनकी हमशीरा हज़रत ज़ैनब बिन्त जैश रज़ी अल्लाह ताला अन्हा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मोहतरमा और उम्महातुल मोमिनीन में से थी। वो पहले शख्स थे जिनको इस्लाम का झंडा स्पुर्द करके एक जमात का अमीर बनाया गया। वो सबसे पहले सहाबी हैं जिनको अमीरुल मोमिनीन के लक़ब से पुकारा गया। वो बुज़ुर्ग मोहतरम अज़ीमुल मर्तबत सहाबी हज़रत अब्दुल्ला बिन जैश असदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन जैश रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दारुल अरकम में दाखिल होने से पहले ही इस्लाम में दाखिल हो चुके थे। इनका शुमार साबिकीन अवलीन यानी इन लोगों में होता है जिन्होंने इस्लाम कबूल करने में सिबकत हासिल की थी। हिजरत मदीना, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश की तकलीफ़ों से बचने के लिए और अपने दीन की हिफाजत के लिए सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को मदीना की हिजरत की इजाज़त फरमाई, तो काफ़िला महाजरीन में दूसरे नंबर पर इनका नाम था। सिर्फ एक शख्स इनसे आगे था, इस सिवाय हज़रत अबू सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के किसी और ने सिबकत हासिल नहीं की थी। अल्लाह ताला के लिए हिजरत करना और इसकी राह में घर बार और अहल व अयाल और वतन से जुदाई इख्तियार करना हज़रत अब्दुल्ला बिन जैश रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के लिए कोई अनोखी बात ना थी। इससे पहले वो इनके घराने के कुछ लोग हबशा की तरफ हिजरत करके जा चुके थे, लेकिन इस मरतबा इनकी हिजरत नहायत मुकम्मल और वसी पैमाने पर थी। इस मरतबा इनके अहल याल, इनके करीबी रिश्तेदार और अहल खाना सब ने हिजरत में इनका साथ दिया। इनमें से मर्द, औरतें, बच्चे, बच्चियाँ और बूढ़े जवान सब ही इनके शरीक सफ़र थे, क्योंकि इनका घराना इस्लाम का घराना और इनका ख़ानदान ईमान का ख़ानदान था। जब ये लोग मक्का मुकरमा छोड़ कर निकल गए तो इनके मकानात राज्यों का मंजर पेश कर रहे थे। इनके ऊपर अजीब उदासी फैल गई और ज़िंदगी की रौनक और चहल पहल के आसार इस तरह वहाँ से मिट गए जैसे पहले वहाँ कोई रहता ही ना था, और ऐसी वैरानी का आलम था जैसे कि इन घरों में किसी ने भी कोई रात ही बसर ना की हो। हज़रत अब्दुल्ला बिन जैश रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और इनके अहल खाना की हिजरत कैसे हुई, यानी अभी थोड़ी ही मुद्दत गुजरी थी कि एक दिन कुरैश के सरदार ये मालूम करने के लिए मक्का के महल्लों और आबादियों में चक्कर लगाने के लिए निकले कि मुसलमानों में से कौन कौन से लोग मक्का मुकरमा छोड़कर जा चुके हैं, कौन कौन से लोग अभी यहाँ आबाद हैं। इन गश्त करने वालों में अबू जहल, उकबा इब्न रबिया भी थे। उकबा इब्न रबिया ने देखा कि बनु जैश के मकानात में तेज़ हवाएं गर्द गुबार उड़ाती हुई चल रही हैं और इनके दरवाज़ों के खुले हुए पट आपस में टकरा टकरा कर बड़ी डरावनी आवाज़ें पेश कर रही हैं। ये देख कर इसने कहा कि बनु जैश के मकानात वैरान हो गए और ये अपने अपने घरों की जुदाई में रो रहे हैं। ये सुनकर अबू जहल ने कहा कि ये कैसे लोग थे कि इनकी जुदाई के सदमे से इनके मकानात तक रो रहे हैं, यानी ये कैसे लोग थे कि इनको अपने घरों की भी कोई परवाह नहीं थी। फिर अबू जहल ने हज़रत अब्दुल्ला बिन जैश रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मकान पर कब्ज़ा कर लिया। इसको और इसमें बाकी मांदा सामान और असबाब को इस तरह इस्तेमाल करने लगा जिस तरह ये इसका खुद अपना सामान और अपना घर हो। जब अपने मकान पर अबू जहल के कब्ज़े की खबर हज़रत अब्दुल्ला बिन जैश रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हुई तो इनको इस पर बड़ा ही सदमा हुआ, और जब उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसका ज़िक्र किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब्दुल्ला, क्या तुम इस बात पर खुश नहीं हो कि अल्लाह ताला इसके अवज़ तुमको जन्नत में मकान अता फरमाए। उन्होंने कहा, क्यों नहीं है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं इस पर राज़ी हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हें इसके बदले जन्नत में इससे उम्दा और आलीशान मकान मिलेगा। ये सुन और इसकी आंखें ठंडी हो गईं। जब हज़रत अब्दुल्ला बिन जैश रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी दोनों हिजरतों में कुरैशी मक्का के हाथों दुख और अजियत बर्दाश्त करने के बाद अभी मदीने में इत्मीनान और सुकून की 2 घड़ियाँ भी नहीं गुजार पाए थे, और ना ही उन्होंने अभी सारे मदीना के साए और इनके हिफ्ज़ अमान में रहकर सुख चैन के चंद लम्हात गुजारे थे कि अल्लाह ताला ने उन्हें इनकी ज़िंदगी की सबसे सख्त आजमाइश और इनके इस्लाम लाने के बाद के सबसे कठिन इम्तिहान में डाल दिया। आजमाइश हुआ ये कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम के सबसे पहली फ़ौज को भेजने के लिए 8 सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को तलब फरमाया, जिनमें हज़रत अब्दुल्ला बिन जैश और हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा भी शामिल थे। और अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तुम्हारा अमीर इस शख्स को मुकर्रर करूँगा
جو بھوک پیاس کی شدت سب سے زیادہ برداشت کر سکتا ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جھنڈا حضرت عبداللہ بن جیش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تھما دیا، یعنی اس جماعت کی قیادت حضرت عبداللہ بن جیش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سپرد فرمائی۔ اس طرح حضرت عبداللہ بن جیش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے مسلمان تھے جن کو مسلمانوں کی کسی جماعت کا امیر بنایا گیا۔ روانگی سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سفر کا رخ متعین فرمایا اور ایک خط ان کے حوالے کرتے ہوئے یہ ہدایت کی کہ یہ 2 دن کا سفر طے کرنے سے پہلے اس کو نہ پڑھیں۔ اس میں ہدایت جب 2 دن سفر میں گزرے تو انہوں نے اس خط کو کھولا تو اس میں یہ ہدایت درج تھی کہ میرا اس خط کو پڑھنے کے بعد آگے چلتے رہنا، جب طائف اور مکہ کے درمیان ایک باغ آ جائے تو اس مقام پر پڑاؤ ڈالنا اور وہاں ٹھہر کر قریش پر کڑی نگاہ رکھنا، اور جو بھی صورتحال ہو ہمیں اس سے آگاہ رکھنا۔ حضرت عبداللہ بن جیش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط پڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی اطاعت کرتے ہوئے اپنے ساتھیوں سے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے حکم فرمایا ہے کہ میں مقام نخلہ پر پہنچ کر وہاں چھپ کر قریش پر نظر رکھوں اور ان کے حالات سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آگاہ کروں۔ انہوں نے مجھے تم میں سے کسی کو زبردستی اپنے ساتھ لے جانے میں سے منع فرمایا ہے، اس لیے تم میں سے جو شخص شہادت کا طالب ہو، اس کا آرزومند ہو تو وہ میرے ساتھ چلے، اور جس کا جی چاہے بلا خوف ملامت واپس چلا جائے۔ لیکن ان سب نے یک زبان ہو کر کہا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کو بصر و چشم قبول کرتے ہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جہاں جانے کا حکم فرمایا ہے، چلیے ہم سب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہیں۔ وہ لوگ وہاں سے آگے بڑھے اور نخلہ کے مقام پر پہنچ کر قریش کے حالات معلوم کرنے کے لیے مختلف راستوں پر چکر لگانے، اور اس تلاش جستجو کے دوران ان کی نظر دور سے آتے ہوئے قریش کے ایک تجارتی قافلے پر پڑی جو 4 آدمیوں عمرو بن حضرمی اور عمر بن کسیان، عثمان بن عبداللہ اور اس کے بھائی مغیرہ بن عبداللہ پر مشتمل تھا۔ ان لوگوں کے پاس قریش کا سامان تجارت تھا جس میں کھال، کشمش اور کھانے پینے کی دوسری چیزیں بھی تھیں جن کی وہ تجارت کرتے تھے۔ عرب لوگ 4 مہینوں میں سے کسی کو قتل کرنا حرام سمجھتے تھے۔ 12 مہینوں میں سے 4 مہینے ایسے تھے جن کو وہ ایسی برکت والا سمجھتے کہ اگر اس میں دشمن بھی مل جاتا تو اس کو بھی کچھ نہ کہتے۔ وہ 4 مہینے یہ ہیں رجب، ذوالقعدہ، ذی الحجہ اور محرم۔ وہ تاریخ ماہ حرام رجب کی آخری تاریخ تھی، لیکن صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خیال کیا کہ یہ ماہ شعبان کی 1 تاریخ ہے۔ ماہ رجب جو کہ حرمت کا مہینہ ہے وہ ختم ہو گیا ہے، لہٰذا وہ اس غلط فہمی کی بنا پر ان کے اوپر حملہ کرنے اور انہیں قتل کرنے اور ان کے مال و اسباب کو بطور غنیمت لے جانے پر متفق ہو گئے۔ پھر تھوڑی دیر میں وہ ان میں سے ایک کو قتل اور 2 کو گرفتار کر چکے تھے، البتہ چوتھا شخص بھاگ کر اپنی جان بچا لینے میں کامیاب ہو گیا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھی دونوں قیدیوں اور سامان تجارت سے لدے ہوئے اونٹوں کو لیے ہوئے مدینے کی طرف روانہ ہوئے۔ جب یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس واقعے کے بارے میں عرض کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے اس فعل پر سخت ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا، خدا کی قسم میں نے تمہیں جنگ کی اجازت نہیں دی تھی، میں نے تو تم کو صرف قریش کے حالات معلوم کرنے کا حکم دیا تھا اور یہ بات کی تھی کہ ان کی نقل و حرکت پر چھپ کر نظر رکھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیدیوں کے متعلق کوئی فیصلہ نہیں فرمایا بلکہ ان کے معاملے کو فی الحال روک دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ مال غنیمت کی طرف توجہ فرمائی اور نہ ان میں سے کچھ لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس طرز عمل سے حضرت عبداللہ بن جیش رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کو سخت صدمہ پہنچا اور انہیں اس بات کا یقین ہو گیا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کی وجہ سے مکمل طور پر تباہی و بربادی کا سامنا کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کی کو یہ بات بھی بری لگی کہ ان کے مسلمان بھائیوں نے ڈانٹ ڈپٹ کرنے لگے۔ جب بھی ان کا گزر مسلمانوں کے کسی جماعت پر ہوتا تو وہ یہ کہتے ان کی طرف سے منہ پھیر لیتے، یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کی ہے۔ اور انہیں اس وقت اور زیادہ صدمہ پہنچا جب ان کو یہ معلوم ہوا کہ قریش نے ان کو اس حرکت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اعتراض کرنے اور ان سے بدلہ لینے اور ان کو قبائل میں بدنام کرنے کا ایک ذریعہ بنا دیا ہے۔ قریش مکہ یہ کہہ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بدنام کرتے پھر رہے ہیں کہ محمد نے حرام مہینے کو حلال کر لیا، اس میں خون ریزی کی مال لوٹا اور آدمیوں کو گرفتار کر لیا۔ پھر نہ پوچھئے کہ حضرت عمر عبداللہ بن جیش رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کو اپنی اس غلطی پر کتنا گہرا رنج و صدمہ ہوا اور ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کتنی ندامت ہوئی، کیونکہ ان کی اس کارروائی کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سخت ذہنی تکلیف اذیت میں مبتلا ہو گئے تھے۔ خوشخبری جب ان لوگوں کی بے چینی اور پریشانی حد سے زیادہ اور ان کی قوت برداشت سے باہر ہو گئی تو اچانک ایک شخص نے آ کر انہیں یہ خوشخبری سنائی کہ اللہ تعالیٰ نے
ان کا وہ گناہ معاف فرما کر ان سے راضی ہو گیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے میں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن مجید کی یہ آیت نازل فرمائی۔ لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ ماہ حرام میں لڑنا کیسا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس میں لڑنا بہت برا ہے، مگر راہ خدا سے لوگوں کو روکنا اور اللہ تعالیٰ سے کفر کرنا، مسجد حرام کا راستہ خدا پرستوں پر بند کرنا اور حرم کے رہنے والوں کا وہاں سے نکالنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس سے بھی برا ہے، اور فتنہ تو قتل خونریزی سے زیادہ برا ہے۔ یہ سن کر انہیں بہت زیادہ خوشی حاصل ہوئی، تو قرآن کریم کی اس آیت کو پڑھتے اور اس کے ساتھ گلے ملتے، انہیں خوشخبری سناتے اور انہیں مبارکباد دیتے۔ دونوں قیدیوں کو فدیہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل خوش ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قافلے کا مال قبول کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عبداللہ بن جیش رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں سے بھی راضی ہو گئے، کیونکہ ان کا یہ سفر مسلمانوں کی زندگی میں ایک بہت بڑے اور عظیم واقعے کی حیثیت رکھتا تھا۔ اس واقعے میں حاصل ہونے والا مال غنیمت اسلام میں سب سے پہلا مال غنیمت تھا۔ اس میں قتل ہونے والا شخص پہلا مشرک تھا۔ اس میں گرفتار ہونے والے قیدی پہلے قیدی تھے جو مسلمانوں کے ہاتھوں گرفتار ہوئے۔ اس کا جھنڈا پہلا جھنڈا تھا جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک نے باندھا، اور اس کے امیر حضرت عبداللہ بن جیش رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پہلے شخص تھے جن کو پہلی مرتبہ امیر المومنین کے لقب سے پکارا گیا۔ پھر جنگ بدر کا واقعہ پیش آیا۔ اس میں حضرت عبداللہ بن جیش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شجاعت و بہادری کے وہ کارنامے دکھائے جو ان کے ایمان کے شایانہ شان تھے۔ شہادت کے لیے دعا اور اس کی قبولیت پھر غزوہ احد میں پیش آیا، جس میں حضرت عبداللہ بن جیش رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے دوست حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان ایک یادگار اور ناقابل فراموش واقعہ پیش آیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دوست کے واقعے کو اس الفاظ میں بیان کرتے ہوئے غزوہ احد کے موقع پر حضرت عبداللہ بن جیش رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ سے ملے اور بولے، کیا تم اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں کرو گے؟ میں نے جواب دیا، کیوں نہیں؟ پھر ہم دونوں ایک طرف تنہائی میں چلے گئے اور میں نے دعا کی کہ میرے رب، جب دشمن سے میرا مقابلہ ہو تو میرا مقابلہ کسی ایسے شخص سے کرانا جس کی گرفت نہایت سخت یعنی بہادر اور جنگجو ہو، اور جس کا غضب و غصہ انتہائی شدید ہو۔ مجھے اس کے اوپر غالب و کامیابی عطا فرما، حتیٰ کہ میں اس پر قابو پا لوں اور اسے قتل کر دوں، پھر اس کے اسلحے کو اپنے قبضے میں لے لوں۔ حضرت عبداللہ بن جیش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میری اس دعا پر آمین کہا۔ پھر انہوں نے دعا کی، اے اللہ، میدان جنگ میں اور سخت حملہ کرنے والا ہو، میں تیری راہ میں اس سے لڑوں، وہ مجھ سے لڑے، پھر وہ میرے اوپر غالب آ جائے، میری کان اور ناک کاٹ لے۔ جنگ میں میرا مقام ایسے ہی شخص سے کرانا جو انتہائی غضبناک ہو، اور جب قیامت کے دن میں تیرے سامنے حاضر ہوں تو مجھ سے پوچھے کہ میرے بندے تیرے ناک اور کان کیوں کاٹے گئے، تو میں کہوں، اے اللہ، تیری اور تیرے رسول کی راہ میں کاٹے گئے۔ پھر وہ تیری طرف سے مجھے جواب ملے کہ تو نے سچ کہا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ بن جیش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا، اللہ تعالیٰ نے حضرت عبداللہ بن جیش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا قبول حضرت عبداللہ بن جیش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا میری دعا سے بہت بہتر تھی۔ میں نے دن کے آخری حصے میں دیکھا کہ انہیں قتل کر کے ان کی ناک کان کاٹ دیے گئے اور ان کی ناک اور کان کو ایک دھاگے کے ذریعے درخت پر لٹکا دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عبداللہ بن جیش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا قبول فرمائی اور انہیں شہادت کی نعمت سے نوازا، جیسا کہ ان کے ماموں سید الشہداء حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نوازا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماموں اور بھانجے دونوں کو ایک ہی قبر میں دفن کیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس آنسو ان کی قبر کو تر کر رہے تھے، جو شہادت کی خوشبو سے معطر ہو رہی تھی۔ اسلام کا پہلا تبلیغی مرکز دارالارقم اس گھر کا نام ہے، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابتدا میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مل کر اسلام کی دعوت و تبلیغ کا کام چھپ کر شروع فرمایا، کیونکہ اسلام کے شروع کے زمانے میں کافروں کی طرف سے زبردست مخالفت تھی اور مسلمانوں کو بہت زیادہ تکلیفیں دی جاتی تھی، اور مسلمانوں کو سر عام اپنے دین یعنی اسلام پر عمل کرنا اور اس کی دعوت دینا بہت ہی زیادہ مشکل تھا۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کو اسلام کی تبلیغ کی مرکزی حیثیت دی، اور یہ وہ جگہ تھی جہاں مسلمان ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دین کی باتیں سیکھتے اور پھر اسلام کو پھیلانے کے جذبے سے چھپ چھپ کر کافروں کو دعوت دیتے تھے، جو کافر بھی مسلمان ہونے کے لیے تیار ہوتے تھے تو اسے دارالارقم میں لے جایا جاتا، جہاں وہ مسلمان ہو کر دین کی باتیں سیکھتا اور اسی طرح وہ بھی دین کی دعوت دینے والا بن جاتا۔ پھر جب مسلمانوں کی تعداد بڑھ گئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بہت ساری تکلیفوں کو آسانیوں میں بدل دیا۔ مسلمان اسلام کی دعوت و تبلیغ کا کام سر عام کرنے لگے،